अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़मीर हैदर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम पब्लिक पल्स। नाज़रीन, ये मामला एक चीनी से शुरू हुआ और चीनी एक बहुत मीठी चीज़ होती है, लेकिन ये मामला चलते चलता चीनी स्कैंडल बना और उसके बाद इतनी खटाई पड़ गई कि आज एक पीटीआई जो कि हुकूमत है, जिनके पास वफाक में, पंजाब में, सूबा सरहद में, उनके साथ मुश्किलात पैदा कर रही है। एक चीनी का मामला शुरू हुआ और वो कहां तक पहुंच गया कि अब 25 एमपीएस पीटीआई के जहांगीर तरीन ग्रुप में शामिल हो गए हैं और जहांगीर तरीन साहब का नाम और स्कैंडल चीनी के मामले से शुरू हुआ कि जी सब्सिडी दी गई कोई 3 अरब रुपए की और उसमें इतना फायदा उठाया, फिर इंक्वायरी रिपोर्ट हुई और उसके बाद फिर एफआईए के केसेस और दीगर केसेस और उसके बाद नौबत यहां तक पहुंची कि चीनी जो है वो अब खटाई में बदलती जा रही है पीटीआई की हुकूमत के लिए। नाज़रीन, गुज़िश्ता रात जहांगीर खान तरीन साहब के घर पर मॉडल टाउन लाहौर में इशाया हुआ और उसमें 25 एमपीएस थे पीटीआई के और तकरीबन 11 जो थे एमएनएस थे। अब रात को वहां पे ये फैसला किया गया कि जनाब पंजाब में जो है वो सईद अकबर नवानी साहब लीड करेंगे उस ग्रुप को और बाकायदा इसकी दरख्वास्त भी दे दी गई कि जी इन 25 लोगों की नशिस्तें आप अलहदा कर दें। और कौमी असेंबली में राजा रियाज साहब जो है वो अब तक 11 एमएनएस को लीड कर रहे थे और आज मैं सुन रहा था उन्होंने कहा कि जी अब हम 15 हो गए हैं और बजट तक तकरीबन 20 के करीब एमएनएस हो जाएंगे जिनको राजा रियाज साहब लीड करेंगे, यानी कि जहांगीर तरीन ग्रुप। अब दिलचस्प सूरत हाल आज जो देखने को मिली वो ये थी कि पीटीआई से ही इलेक्ट हुए एमएनएस एमपीएस पीटीआई के ही इलेक्ट हुए एमएनएस एमपीएस के आमने सामने मुकाबिल बैठे हुए थे। आज हमने बहुत सारे मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में देखा 7 बजे से लेकर 9 बजे तक, और यकीनन अभी भी मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में शायद यही सूरत हाल होगी कि पीटीआई वर्सेस पीटीआई, और वो दूसरी पीटीआई अब जहांगीर तरीन ग्रुप बन चुकी हुई है। अब ये मामला नाज़रीन चीनी का आज डिफरेंट व्हाट्सएप ग्रुप्स में एक तस्वीर मिली मुझे जो जंग अखबार की थी 1 दिसंबर 1972, और उस पर अगर हम आपको स्क्रीन पे दिखाएं तो उसमें ये जुल्फिकार अली भुट्टो साहब ने कहा था कि चीनी चोरों को माफ नहीं किया जाएगा। ये खबर 1 दिसंबर 1972 को जंग अखबार के फ्रंट पेज पे लीड छपी। जुल्फिकार अली भुट्टो साहब ने ये कहा था 50 साल हो गए, चीनी चोरों को माफ नहीं किया जाएगा। हम 12 मरतबा मुख्तलिफ हुकूमतों में यही आवाज सुनते रहे और इस दफा भी यही हुआ, लेकिन इस दफा ये चीनी चोर जो हैं ये अगर मुबैना तौर पर ये चीनी चोर हैं और चीनी के स्कैंडल में मुलव्वस हैं तो वो आज अपनी ही हुकूमत के लिए वबाले जान बन गए। ये नाज़रीन सारी सूरत हाल है। आवाज यहां तक चली गई है कि राजा रियाज साहब ने उस्मान बुज़दार साहब को यह वार्निंग दे दी कि जनाब अगर आपने मामलात सही नहीं किए तो फिर बजट पास नहीं करवा सकेंगे। और फिर उन्होंने कहा कि यही सूरत हाल अगर हुकूमती रवैया ठीक नहीं हुआ, उसकी भी वजह हम बताते हैं कि वो क्या है, तो वफाक में भी बजट पास कराना मुश्किल हो जाएगा। मुख्तलिफ औकात में आवाज आती रही कि जी उस्मान बुज़दार साहब को हटाया जाना चाहिए। मुख्तलिफ साइड्स से प्रेशर भी डाला गया इमरान खान पर, लेकिन इमरान खान साहब ने इस बात पर अड़े रहे कि जी नहीं, उस्मान बुज़दार साहब वसीम अकरम प्लस ही मेरे चीफ मिनिस्टर रहेंगे पंजाब के। तो क्या जो इस वक्त अब ये तरीन ग्रुप बना है, क्या वो इस सिंगल पॉइंट एजेंडे के लिए बना है कि उस्मान बुज़दार साहब को हटा दिया जाए? क्योंकि जहांगीर तरीन साहब ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए आज ये कहा कि इमरान खान साहब से जब उनके लवर्स यानी कि जहांगीर तरीन लवर्स का जो पार्लियामेंट्री डेलीगेशन था जब मिला तो उन्होंने कहा कि किसी के साथ कोई ज्यादती नहीं होगी, लेकिन उस मुलाकात के फौरन बाद जो है ज्यादती शुरू हो गई। और मुबैना तौर पर राजा रियाज साहब ने यह कहा कि जी शहजाद अकबर, बैरिस्टर शहजाद अकबर साहब पंजाब हुकूमत के जरिए
جو ان کے ممبرز ہیں جو ترین گروپ میں جو شامل ہو چکے ہوئے ہیں ان لوگوں کے خلاف انتقامی کاروائیاں کی جا رہی ہیں، جھوٹے مقدمے بنائے جا رہے ہیں اور ان کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں کہ جناب آپ جہانگیر ترین کا ساتھ چھوڑ دیں۔ اون چودھری جیسے شخص جو کہ عمران خان صاحب کے بہت ہی قریبی دوست ہیں، آج میں ان کو ایک نجی ٹی وی پر سن رہا تھا، انہوں نے کہا کہ یہ سارے موسمی لوگ ہیں جو عمران خان صاحب کے لیفٹ رائٹ پر ہیں، ذرا سی لو چلی تو یہ بھاگ جائیں گے، لیکن ہم وہیں پر ہیں، عمران خان ہمارا لیڈر ہے، اور جہانگیر ترین صاحب نے بھی یہی کہا۔ صورتحال کیا بننے جا رہی ہے؟ شیخ رشید صاحب بڑے کانفیڈنٹ ہیں کہ جناب کوئی مسئلہ نہیں ہے، جہانگیر ترین کا سارا گروپ، چاہے وہ ایم این ایز کا ہو چاہے ایم پی ایز کا ہو، اور آواز یہ بھی آ رہی کہ شاید کے پی میں بھی کوئی ایک سیگمنٹ جو ہے پی ٹی آئی کے پارلیمنٹیرینز کا، ایم پیز کا، وہ اب جہانگیر ترین گروپ میں شامل ہونے جا رہے ہیں۔ تو ان تینوں جگہ پہ شیخ رشید صاحب کا یہ خیال ہے کہ بجٹ پاس نہ ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، بجٹ یقیناً پاس ہوگا اور یہ لوگ بجٹ کے حق میں ووٹ دیں گے۔ تو یہ ایک بہت ہی دلچسپ صورتحال بن چکی ہوئی ہے، چینی سے شروع ہوئی بات اور کھٹائی تک پہنچ گئی۔ انہی تمام معاملات پر بات کریں گے۔ میرے ساتھ موجود ہیں جنرل ریٹائرڈ اعجاز امان صاحب، تجزیہ کار ہیں۔ بہت بہت شکریہ جنرل صاحب آپ کا۔ افتخار احمد صاحب سینئر تجزیہ کار، سینئر جرنلسٹ، اینکر میرے ساتھ موجود ہیں، ٹیلی فون لائن پر ہیں۔ بہت بہت شکریہ افتخار احمد صاحب آپ کا بھی۔ رانا مبشر صاحب سینئر اینکر، جرنلسٹ، انویسٹیگیٹو جرنلسٹ، تجزیہ کار میرے ساتھ موجود ہیں، ٹیلی فون لائن پر ہیں۔ بہت بہت شکریہ رانا مبشر صاحب آپ کا بھی۔ جنرل صاحب جہانگیر ترین صاحب نے کیا بات کی یہ ذرا سن لیں، پھر میں چاہوں گا کہ اچھا سارٹ ہم بعد میں سنتے ہیں۔ جنرل صاحب یہ کیا صورتحال بن رہی ہے؟ یہ 3 سال ابھی ختم ہونے کو نہیں آئے اور ذرا سی مٹھاس سے بات شروع ہوئی اور کس کھٹائی تک پہنچ گئی؟ ضمیر اعظم صاحب تھینک یو ویری مچ۔ پہلی بات یہ ہے کہ آپ نے بڑا ڈیٹیلڈ انٹرو دے دیا اور آپ نے پوری تاریخ بھی سامنے رکھی۔ اگر آپ اس میں جو آپ نے ذوالفقار علی بھٹو کا ایک سٹیٹمنٹ اخبار کا اس کو دکھایا ہے، اس سے اگر 4 سال پیچھے جائیں تو ایوب خان کے لیے بھی چینی کا کرائسس ہی تھا جس پر بھٹو صاحب نے پوری کیمپین رن کی تھی، اور وہ تھی کہ اس وقت چینی 1 روپے 4 آنے کلو گرام، اس وقت سیر کا باٹ ہوا کرتا تھا کہ 1 روپے 4 آنے سیر ہو گئی صحیح۔ تو وہاں سے بھی یہ کرائسس یہی شروع ہوا تھا۔ تو چینی ہماری سیاست میں مٹھاس بھی گھولتی رہتی ہے اور بقول آپ کے اس میں تلخیاں بھی آ جاتی ہیں اسی چینی میں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں بات یہ ہے، ذوالفقار علی بھٹو نے بھی جب اس مافیا کو چیلنج کیا تھا تو اس وقت نہ ان کے داماد کی 18 شوگر ملیں تھیں، نہ 50 سے 60% شوگر مل اونر سینٹ اور پارلیمنٹ کے اندر بیٹھے تھے جنہوں نے پالیسیز خود بنانی تھی۔ اب کا چیلنج بہت بڑا ہے اور میں سمجھتا ہوں اس کو عمران خان جیسا لیڈر ہی اس کو چیلنج بھی کر سکتا ہے اور اس چیلنج کو نمٹ بھی سکتا ہے، کیونکہ یہ بڑا سٹرونگ لوگ ہیں جو اس وقت سینٹ اور پارلیمنٹ میں بیٹھے ہیں اور 50% سے زیادہ ملک کی شوگر ملوں کے اونرز ہیں۔ یہ چیلنج ہے جس کو عمران خان فیس کر رہا ہے اور مافیاز وہ بارہا کہہ چکے ہیں، اور میں نے کئی پروگرام میں یہ کہا تھا جس کو مس کنسٹرو بھی کیا گیا کچھ لوگوں کی طرف، میں نے انہیں کہا تھا کہ ان کی اپنی آستینوں میں سانپ بھرے ہوئے ہیں، کیونکہ یہ لوگ جو مہاجر تھے دوسری پارٹیوں سے ہجرت کر کے آئے راتوں رات اور انہوں نے اس بیتی نیا میں ہاتھ دھویا اور پی ٹی آئی کی وجہ سے وہ ایم این ایز بھی بنے، ایم پی ایز بھی بنے، تو وہ سب لوگ ایک مفاد پرستوں کا ٹولہ اس وقت آیا جنہیں الیکٹیبلز کہتے ہیں۔ تو یہ تھی صورتحال جس کی طرح یہ حکومت بنی۔ لیکن اب میری ذاتی رائے میں جہانگیر ترین کہیں بھی نہیں جائیں گے، نہ وہ پارٹی چھوڑیں گے، اگر چھوڑتے ہیں تو جو ان کے ساتھ لوگ ہیں ان کا کوئی سیاسی وجود نہیں رہے گا، نہ ان کی ایکسیپٹیبلٹی نون میں رہے گی، نہ وہ واپس پیپلز پارٹی میں جا سکیں گے اور نہ پی ٹی آئی میں رہ کر ہی پھر کوئی مقام پیدا کر سکیں گے۔ لہٰذا یہ گیدڑ بھبکی ہیں، پریشر ٹیکٹکس ہے، اینڈ عمران خان would face them squarely۔ اب پنجاب کی بات ہم بڑی آسانی سے کر دیتے ہیں کہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ کو وہ تبدیل کیوں نہیں کرتے۔
سر دیکھیں وہ کوئی بھی وزیر اعلیٰ اس کے علاوہ بنائے اس کو ووٹ آف کانفیڈنس اسمبلی میں نہیں ملے گا. خود ان کے اتحادی جو کیو لیگ ہے پرویز الہی بارہا کہہ چکے ہیں کہ اگر اس کے بعد کوئی بھی تبدیلی آئی تو چیف منسٹر کوئی اور ہوگا تو ہم اس کو ووٹ آف کانفیڈنس نہیں میں شریک نہیں ہوں گے. ہمارا معاہدہ ایک وقت کا تھا, اس پہ ہم قائم ہیں حکومت کے قیام تک 5 سال کے لیے. لیکن اگر کوئی تبدیلی ہوتی ہے تو وہ خود کینڈیڈیٹ ہیں. اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پرویز الہی کو وزارت اعلیٰ دے کر پنجاب کی 10 سیٹوں کے ساتھ وہ اپنی 200 سے زیادہ سیٹوں کی پی ٹی آئی کو کہیں کہ آپ میں سے کوئی بھی شخص وزیر اعلیٰ بننے کے قابل نہیں ہے, اور اگر وہ کوئی اپنا کینڈیڈیٹ فیلڈ کرتے ہیں اور اتحادی ووٹ نہیں دیتے تو ووٹ آف کانفیڈنس ہی وہ نہیں لے سکتے. تو جب ایسی سچویشن ہے تو سردار بزدار عمران خان کی مجبوری بن چکا ہے, اور ان کے ساتھ جو لوگ بیٹھے ہیں انہیں اس مجبوری کو سمجھ کے ان کے ساتھ آپ کا خیال ہے کہ چاہے جس قسم پریشر آئے کم وقت میں عمران خان صاحب اپنے سٹینڈ سے نہیں ہٹیں گے؟ اور آج بھی انہوں نے کہا پشاور میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے, اور انہوں نے پہلے کہا کہ یہ مافیاز جو ہیں یہ سب اکٹھے ہو کر میرے خلاف کام کر رہے ہیں, اور پھر انہوں نے دوبارہ شریف خاندان کا ایکسکلوسیولی ذکر کیا کہ پنجاب کے سیاستدان جو ہیں وہ بھاگ کر بیٹھے ہوئے لندن, لیکن بہت جلد ان کا یہ کلیم تھا کہ وہ ان کو لے کے آئیں گے. I am very sure کہ عمران خان would withstand all pressures, اور کسی پریشر کے تحت وہ آ کر ان 2 وزیر اعلیٰ کو چینج نہیں کریں گے. حکومت جاتی ہے تو چلی جائے, عمران خان will not budge an inch. چلیں افتخار احمد صاحب, ایک مٹھاس سے کھٹائی تک کا سفر. جو بات جنرل صاحب نے کہی اس میں اب کیا میں اضافہ کر سکتا ہوں؟ پہلے آپ کا انٹرو پھر جنرل صاحب کی باتیں. میں تو اتفاق کرتا ہوں جو جنرل صاحب نے کہا وہ بھی ٹھیک ہے, جو تمہارا انٹرو وہ بھی ٹھیک ہے, وہ بھی ٹھیک ہے. نہیں سر یہ تو نہ کریں نا, ٹھیک تو ہے لیکن کچھ تو بتائیں کہ یہ کیا, اس کے کانسیکوینسز کیا ہوں گے. چلیں وہ تو بتا دیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ ایک عجیب سی بحث ہے, چھوڑیں اس کو. مجھے بتائیں کہ اگر غربت کو ختم کر سکتا ہے, اگر کوئی بے روزگاری ختم کر سکتا ہے, اگر کوئی پنجاب میں گورننس نام کی کوئی چیز لا سکتا ہے, چلو پنجاب میں نہیں میرے شہر لاہور میں لا دیں, تو میں اس کا بڑا شکریہ ادا کروں گا. اور آج کے اس پروگرام کے ذریعے میں یہی اپیل کروں گا جن کی تعریف کی جا رہی ہے کہ وہ بہت بہتر چیف منسٹر ہیں, کہ یار کم از کم لاہور کو تباہی سے تو بچا دو یار. اس شہر میں گندگی ہے, غلاظت ہے, بی آر ٹی کے جو اڈے ہیں وہ خالی پڑے ہیں, ان کے واش روم ٹوٹ رہے ہیں, ان کی ریلنگ گر رہی ہے, سارا شہر انکروچر کے حوالے کر دیا, ہر شہر کے ہر جگہ پہ چھاؤنیاں لگوا دی ہیں, ٹریفک والے ڈیوٹی پر نہیں آ رہے ہیں, پولیس والے کام نہیں کر رہے ہیں, کرائم ریٹ لاہور میں بڑھتا جا رہا ہے. اس پہ بھی یار کو غور کر لیں. افتخار صاحب آپ کو ذاتی واقعہ میں بتا دیتا ہوں. عید سے اگلے دن کا لاہور ڈیفنس سے لے کر ٹھوکر نیاز بیگ تک کا سفر, رات کو اگلے دن عید کے اگلی رات کو اگلے دن کی رات کو میں اور میری وائف ہم نکلے ہیں, اور وہاں پہ جو طوفان بدتمیزی موٹر سائیکلوں پہ لڑکوں نے مچایا, باقاعدہ ہریس کیا, گاڑیوں کو مکے لاتیں ماری, اور ایک پولیس آفیسر ڈی ایچ اے سے لے کر ٹھوکر نیاز بیگ تک کے سفر تک مجھے نہیں نظر آیا. روڈ پہ نہ کوئی موبائل وین تھی پولیس کی, نہ کوئی موٹر بائک پہ جو وہ ڈالفنز اور وہ پتہ نہیں کیا کیا, کوئی نظر نہیں آیا. اور ایک طوفان بدتمیزی تھا. یہ میں نے پہلی دفعہ دیکھا ہے کہ ڈیوٹی پر لازمی پولیس والے ہوتے ہیں لیکن نہیں تھے. بس میرا مطالبہ یہ ہے کہ ان کو لا دیں, ہمیں اس جھگڑے میں نہیں پڑنا کہ کون چور ہے, کون بڑا چور ہے, کون چھوٹا چور ہے, چھوٹے چور کس کے پاس ہیں, بڑے چور کہاں ہیں. یہ میرا سبجیکٹ اب نہیں رہا. میرا سبجیکٹ تو میرا شہر مجھے واپس لوٹا دو, وہ صاف ستھرا خوبصورت ویل آرگنائز شہر جہاں پہ ٹریفک کی پولیس ڈیوٹی کرتی تھی, باقی پولیس والے بھی کام کرتے. مطلب چینی میں چینی کھٹائی میں تبدیل ہو جائے, چینی سے شوگر ہو جائے لوگوں کو. آپ کا مسئلہ نہیں ہے, آپ کا مسئلہ ہے کہ جناب پنجاب نہیں تو کم از کم لاہور کو صحیح کر دیں اگر عثمان بزدار صاحب نہیں رہنا ہے. نہیں بالکل, میرے لیے تو دیکھنا, میں ایک عام آدمی ہوں نا, میں اتنا بڑا آدمی تو نہیں اتنی بڑی ڈیبیٹ میں جاؤں کہ کون چینی کھا گیا. آج پتہ لگا وہ چینی چور ہے. آج بالکل افتخار صاحب, آج راجہ ریاض صاحب کی گفتگو مختلف چینلز پر میں سن رہا تھا, اور وہ بھی بڑی دلچسپ بات تھی کہ پی ٹی آئی ورسز پی ٹی آئی ترین چلتا رہا سارا معاملہ. انہوں نے کہا کہ جی شہزاد اکبر صاحب کہتے ہیں پنجاب حکومت کو کہ جو ترین گروپ کے ایم این ایز یا ایم پیز ہیں ان کو تنگ کرو, ان کے خلاف جھوٹے پرچے دو. انہوں نے
اوپنلی نام لے دیا بیرسٹر شہزاد اکبر صاحب کا, اور بیرسٹر شہزاد اکبر صاحب کے حوالے سے ہی بہت سارے اور لوگ بھی باتیں کر رہے ہیں کہ جو راولپنڈی رنگ روڈ کا جو معاملہ ہے اس میں بھی جان بوجھ کر بیرسٹر شہزاد اکبر اپنے سکور سیٹل کر رہے ہیں کچھ لوگوں کے ساتھ. یار یہ جو رنگ روڈ کا معاملہ میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے, نہ مجھے اس میں سے کچھ ملنا ہے, نہ کسی کو. آپ پاکستانی ہیں افتخار احمد صاحب, آپ صرف لاہور سے مطلب آ جائیں, آپ کو لاہور میں رنگ روڈ مل گیا, ہمیں نہ ملے. میرے دوست, میرے نزدیک لاہور ایک شہر کے علاوہ ایک ملک بھی ہے صحیح, جس شہر کے اندر 1.5 کروڑ سوا کروڑ بستے ہیں. وہاں پہ ایک منٹ میری بات سنو ذرا. میں اس ساری جو باتیں کی گئی ہیں نا, میں اس میں اس لیے فریق نہیں بنے تیار کہ میرے اس بارے میں بڑے سنگین اور سجیدہ قسم کے ریمارکس ہوں گے جو میں نہیں دینا چاہ رہا. میں کہہ رہا ہوں کہ میرا شہر جو ہے اس میں کمشنر ہے نا, ڈپٹی کمشنر ہے, اے سیز ہیں, ٹریفک پولیس کا سی ٹی او ہے, ڈی آئی جی ہے, ڈی آئی جی کے نیچے تھانے ہیں, تھانوں میں ایس ایچ او ہیں, ڈی ایس پی ہیں, ایس پی ہیں, یہاں پہ ریونیو کا ریکارڈ ہے, ریونیو کا ڈپارٹمنٹ ہے, یہاں پہ اپنا میونسپل کارپوریشن ہے, اس کا اسٹاف ہے. یہ کدھر ہے سارا؟ کیا کر رہا ہے, کیا کر رہا ہے یہ؟ ویری رائٹ. کام کس سے میں نے لینا کام. نو سیکنڈ کوسچن آسکڈ. بالکل یو آر ویری رائٹ افتخار صاحب, یہ آپ کا فنڈامنٹل رائٹ ہے, اور میں بہت مطلب ریئلی پریز یو کہ آپ نے اس کو اٹھایا ہے کہ بھئی اگر انسان جہاں پہ رہتا ہے وہ اس کی فضائی اگر خراب ہو جائے تو پھر وہ کیا کسی کے متعلق کیا بات کرے گا. رانا مبشر صاحب, پولیٹیکل دیکھیں جی, اس وقت جو ہے جو کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, اور جہانگیر ترین صاحب جو ہے فل ٹائم پریشرائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, کیونکہ پہلے آپ نے دیکھا پی ڈی ایم ہو یا کوئی بھی اور اپوزیشن کی جماعت ہو, جتنا بھی ٹف ٹائم دینے کی کوشش کی گئی عمران خان صاحب وہ نہیں دے سکی, اور اس میں سے وہ اسموتھلی نکلتے رہے. اب ہمیشہ کہتے ہیں ہم کہ اس کے اندر جو گروپس ہیں, پی ٹی آئی کے اندر جو لڑائیاں ہیں وہ جو ہے وہ ان کو لے ڈوبیں گی. ابھی جہانگیر ترین صاحب جو پریشرائز کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے, ان کے آپس کے اندر کی لڑائی ہے وہ سامنے آ رہی ہے, لیکن وہ ایک بہت بڑی تھریٹ بھی لے کے آ رہے ہیں. وہ تھریٹ یہ لے کے آ رہے ہیں کہ جناب وہ بجٹ جو ہے وہ اپروو ہو سکتا ہے, منظور ہی نہ ہو. ٹھیک ہے, اگر بجٹ منظور نہیں ہوتا تو اسپیکر صاحب کہیں گے, جناب پروبیبلی اسپیکر صاحب بھی کہیں گے لیڈر آف دا اپوزیشن کو کہ جناب آپ حکومت بنائیں, کیونکہ حکومت جو ہے کانفیڈنس نہیں, اس کا کانفیڈنس جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے, عوام کا کانفیڈنس ختم ہو چکا ہے, ممبران کا کانفیڈنس ختم ہو چکا ہے. تو آپ حکومت بنائیں. حکومت اپوزیشن بھی نہیں بنا سکے گی, کیونکہ جو یوسف رضا گیلانی پہ لڑتے پھرتے رہے ہیں انہوں نے حکومت کیا بنانی ہے. ٹھیک ہے جی, تو جب حکومت نہیں بنے گی تو پھر کون جائے گا؟ آپ جائیں گے, میں جاؤں گا, یہاں سے اور کوئی ہمارے جو دوست ہیں وہ جائیں گے, سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے اور کہیں گے جناب اس وقت ایک کیوس ہے, اس کیوس سے کیسے نکلا جائے. اس کیوس سے نکلنے کا پھر یہ نہ ہو کہ کیوس سے نکلتے نکلتے پتہ چلے کہ ساری جمہوریت کا جو نظام ہے وہی ملیا میٹ ہو گیا ہے. سو بیسیکلی یہ ڈو اور ڈائی والی سچویشن میں جا رہے ہیں, اور اس میں عمران خان پیچھے نہیں ہٹے گا جہاں تک مجھے سمجھ آتی ہے. ٹھیک ہے, اور اگر پیچھے نہیں ہٹے گا تو اس میں اللہ نہ کرے یہ ساری ڈیموکریسی کہیں ڈیریل نہ ہو جائے. سو اٹس اے سیریس سچویشن جس کو میرے خیال میں جتنی جلدی ڈائلیوٹ کر لیا جائے بہتر ہے, نہیں تو اگر کیوس کی طرف چلا گیا کام تو پھر اٹس گوئنگ ٹو بی اے سیریس ایشو جس کو میرے خیال میں ریزالو نہیں کیا جا سکے گا, اور وہ پھر ایک لمبی کہانی بن جائے گی, اور پھر 10 سال 2 سال 18 مہینے مجھے نہیں پتا کیا ہوگا اس میں. ایک سچویشن پتا تو رانا صاحب آپ کو ہوتا ہے, آپ بتاتے بھی ہیں کبھی کبھار جب موڈ میں ہو. آج پتہ نہیں اب آپ کا کیا موڈ ہے. میں نے بتا تو دیا آپ کو کہ 18 مہینے 2 سال یا کچھ بھی کوئی فیصلہ آ جائے سپریم کورٹ سے. سپریم کورٹ ایک آنریبل کورٹ ہے, مجھے کیا پتا, اگر وہ یہاں سے نکلنا شروع ہو جاتی ہے بات, بجٹ نہیں منظور ہوتا تو بات کہیں کی کہیں چلی جائے گی اور ایک سیریس سچویشن بن جائے گی. بہت سیریس بات کر دی رانا مبشر صاحب نے کہ معاملات یقیناً بہت ہی گھمبیر ہو جائیں گے, لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ وہ مافیاز کے دباؤ میں نہیں آئیں گے, ان تمام مافیاز کا کیسز تو اس وقت عدلیہ میں ہے, عمران خان صاحب کے ہاتھ میں تو کچھ نہیں ہے,
تو عدلیہ کے سامنے اگر معاملات جائیں گے تو پھر خوف کس بات کا ہونا چاہیے حکومت کا؟ اس پر مزید بات کریں گے ناظرین، ہمارے ساتھ رہیے، وقت ہوا ایک بریک کا۔ ویلکم بیک ناظرین، چینی سے کھٹائی تک کا سفر جاری ہے۔ جہانگیر ترین گروپ جو ہے وہ ایکٹیو ہوتا جا رہا ہے۔ اب تو نمبر جو ہے وہ کلیم یہ ہے کہ 25 ایم پیز ہیں تو 20 ایم این ایز ہو جائیں گے، اور خیبر پختونخوا میں بھی انہوں نے نقب لگا لی ہے اور وہاں پہ بھی ان کا کلیم ہے۔ جہانگیر خان ترین صاحب جو کہ میجر پلیئر ہیں اس پوری صورتحال کے، انہوں نے کیا گفتگو کی آج، وہ ذرا سن لیں۔ جنرل صاحب، یہ کیا ہے کہ تھے، ہیں، رہیں گے، لیکن مطلب آواز بھی اٹھائیں گے، مخالفت بھی کریں گے، اس حد تک چلے گئے ہیں کہ بجٹ بھی پاس نہیں کرنے دیں گے؟ دیکھیے زمین، میرے خیال میں بڑی واضح سی بات ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ جہانگیر ترین خود عمر بھر کے لیے سیاست سے نااہل ہو چکے ہیں، تو ان کا تو کوئی پولیٹیکل رول بنتا نہیں ہے۔ اب اگر وہ اپنے 20 یا 25 حواریوں کو ساتھ ملا کر حکومت کو گرانا چاہتے ہیں تو اس کو پریشر کے علاوہ اور آپ کیا نام دیں گے کہ وہ کس بات پہ، جس شخص نے خود سیاست کرنی ہی نہیں ہے، وہ کیوں اتنا پریشر بلڈ کر رہا ہے کہ جی ہم تبدیلی لے کر آئیں گے یا لانا چاہتے ہیں؟ پہلی بات یہ ہے کہ میں نے پہلے بھی کہا تھا، ان 20، 22 یا 25 میں سے جو آدمی عمران خان کو بیٹرے کرے گا اس کی سیاست کا چیپٹر کلوز ہے۔ ان کے ایلائز بھی جو ہیں اگر وہ بھی بیٹرے کریں گے عمران خان کو تو ان کی سیاست کا چیپٹر کلوز ہے۔ 3 بڑی پولیٹیکل پارٹیز ہیں اس ملک میں، سیاست انہوں نے ہی کرنی ہے۔ یہ باقی جو بارٹ لگے ہوئے ہیں نا ساتھ، 2 اس طرف ڈال جائیں گے 2 اس طرف، وہ بیلنس کرنے کے لیے ان کا کردار ایسا ہی رہے گا، ایسا ہی رہے گا۔ اب بات دیکھنے جو افتخار صاحب نے بات کی 100% درست۔ ہر مہذب شہری، ہر باشعور شہری ایک بات مانتا ہے کہ یار حکومت ہماری طرف سے ٹام ڈک اینڈ ہیری کوئی بھی کرے، پرفارم کریں، اسٹیٹ انسٹیٹیوشن مست پرفارم، پولیس تحفظ پرووائڈ کرے، عدالتیں انصاف پرووائڈ کریں، میونسپل کارپوریشن صفائی کے نظام کو سنبھالے۔ لیکن جو بات مبشر صاحب نے کی ہے وہ اس سے زیادہ بھیانک اور دھیان طلب ہے، اس لیے کہ یہ جو موجودہ انوائرمنٹ ہے اس میں پاکستان انسٹیبلٹی کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ ویری رائٹ، بالکل، میں سر بالکل تمام اہم ادارے تماشبین بن کے کنارے پہ نہیں بیٹھ سکتے۔ جو کچھ ملک میں ہوتا ہے ہوتا رہے، ریجن سے قطع نظر جو بھی ملک میں انسٹیبلٹی ہوتی ہے وہ ہوتی رہے، دس کی ناٹ بی لا تعلق رہنا یہ مشکل ہو جائے گا۔ بالکل، افتخار احمد صاحب ملک کے اندر سٹیبلٹی رہے۔ ایگزیکٹلی، افتخار احمد صاحب، آج یہ جس طرح یہ کل رات کو ایک گروپ بنا اور اس کے بعد ایک صبح سے چیزیں وائرل ہوئی، جب ان کی پریس ٹاک بھی ہو گئی تو پھر ایک کمپین چل پڑی، تمام منسٹرز، ایم این ایز، اور وہ انہوں نے مطلب پلس مائنس ایک ہی لائن تھی ٹویٹر پہ، سب نے یہ کہا کہ آئی ایم اسد عمر اینڈ آئی اسٹینڈ ود عمران خان اینڈ آئی ایم فلاں فلاں، آئی اسٹینڈ ود عمران خان۔ یہ کیا بچا سکیں گے عمران کو؟ میں اصل میں نے فیصلہ کیا تھا کہ میں کچھ باتیں نہیں کروں گا، لیکن کچھ باتیں جو ہیں وہ کرنی پڑیں گی۔ اب جنرل صاحب نے کہا کہ انہوں نے اپنے ادارے کا بھی حوالہ دیا۔ بلوچستان میں گورنمنٹ چل نہیں رہی، وہاں پہ ایک عجیب قسم کا جھگڑا ہو گیا بٹوین دی چیف منسٹر اینڈ دی ادر منسٹرز، اسپیکر کے ساتھ ان کی بن نہیں رہی، وہاں بھی گورنر صاحب کی کوئی چیز نظر نہیں آتی، وہاں بھی ٹھیکے دیے جا رہے ہیں، ٹھیکے لیے جا رہے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی جواب دہ کرنے والا نہیں۔ آئیے ذرا سندھ میں چلتے ہیں۔ سندھ میں پیپلز پارٹی کی جو حکومت چل رہی ہے اس پہ بہت شدید الزامات ہیں کہ اس نے عوام کی کوئی خدمت نہیں کی، اس نے شہروں کی پرواہ نہیں کی، اس نے اسپتالوں کی پرواہ نہیں کی، اس نے تعلیمی اداروں کی پرواہ نہیں کی، اس نے شہر کو تباہ و برباد کر دیا۔ اور وہاں پہ ایم کیو ایم نے آج فرمایا کہ وہ روز ایک آدھا مظاہرہ کریں گی۔ ویری گڈ۔ آگے یہ پنجاب کی کہانی تو آپ نے بتا دی۔ چلے ہم خیبر پختونخوا میں، خیبر پختونخوا میں بھی اتنا سکون نہیں ہے جتنا یہ پی ٹی آئی کے 200 پی ٹی آئی کے 200 آتے ہیں۔ وہاں پہ تو 3 دفعہ بغاوت ہو چکی ہے پی ٹی آئی کے اندر، 3 دفعہ۔ تو ان حالات میں جن کا تذکرہ کیا ہے ایوان صاحب نے، تو پھر ٹھیک ہے، ان کے ادارے کی بھی تو بہت چیزیں اسٹیک پہ لگی ہیں نا۔ کیا اگر یہ ملک اسٹرانگ نہیں رہے گا، اگر ملک کے اندر اتنی غیر یقینی صورتحال پیدا ہوگی جس کی طرف اشارہ کر رہے تھے مبشر صاحب، تو پھر کیا ہوگا؟ تو پھر ان کو یہ بھی دیکھنا چاہیے اس کی ذمہ داری کس پہ ہے۔ اگر آپ نواز شریف کو اقتدار میں رہنے دیتے ود کم مارجن تو شاید معاملات اس حد تک خراب نہ ہوتے اور نواز شریف کی بھی آخری ٹرن ہوتی۔ صحیح، آپ نے اس کو باہر رکھ کے
ایک ایسی پارٹی کو لا کے بٹھا دیا جس کے پاس نہ ایکسپیرینس تھا نہ تجربہ تھا. اور بڑی اچھی بات کی جنرل صاحب نے کہ اس میں وہ تمام مسافر قسم کے لوگ شامل ہو گئے جو دوسری پارٹیوں میں سے. وہ کیسے انقلاب لا سکتے ہیں؟ وہ کیسے کرپشن کو ختم کر سکتے ہیں؟ وہ کیسے ایسے آدمی کے ساتھ کھڑے ہو سکتے ہیں؟ صحیح. ٹھیک ہے, معاملات اتنے سمپل نہیں جتنے ہم سمجھ رہے ہیں. کشمیر کا ایشو کس نے اٹھایا ہے؟ کون کہتا ہے کہ اس ہندوستان کے ساتھ ہمیں دوستی کرنی چاہیے؟ جب آپ نے بات کی اور آپ نے کہا ہم ٹریڈ کھولتے ہیں تو اگلے دن وزرا نے فرمایا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ٹریڈ کھولے. یہ کس نے بات کی؟ یہ نواز شریف نے کی. نواز شریف کے لوگوں نے نعرہ مارا. افزاری کے لوگوں نے. ایک منٹ ٹھہریے جناب, آپ بات کرنے دیں تھوڑی سی, میں تھوڑی سی تو کنکلوژن دے دوں. یہ فرمایا کہ پنجاب سے ایک لٹیرا آیا. آپ پاکستان کو تقسیم کرنا چاہتے ہیں بٹوین پنجاب بلوچستان سرحد کے حوالے سے. بڑی افسوسناک رویہ آپ کا. تو پھر آپ وہی چیز کرنا چاہ رہے ہیں جس کی طرف مبشر نے اشارہ دیا کہ آپ ایک ایسی صورتحال پیدا کرنا چاہتے ہیں جہاں پہ پھر سلامتی کے اداروں کو دیکھنا پڑے گا کیا کرنا ہے. اور بڑا افسوسناک بات ہوگی اگر جمہوریت ڈریل ہوتی ہے تو اس کی ذمہ داری اس دفعہ ان لوگوں پہ ہوگی جو کر کچھ نہیں سکتے تھے اور بہت بہت بڑھ کے مار رہے ہیں. اور یہ آپ کی بات ٹھیک ہے کہ فیصلے تو عدالتوں نے کرنے ہیں. این آر او کون دے سکتا ہے؟ عدالتوں کے فیصلوں کے خلاف این آر او کون دے سکتا ہے؟ بالکل کوئی نہیں دے سکتا. بالکل بالکل. رانا مبشر صاحب, آپ نے ہی بتایا کہ مطلب صورتحال بہت گمبھیر ہے. کیا یہ طوفان کو روکا جا سکتا ہے کسی طرح؟ عمران خان صاحب اپنے میں تھوڑی سی لچک لے کے آئیں, کیونکہ معاملہ تو عدالت میں ہے, تو وہ کیا کر سکتے ہیں؟ دیکھیں, میں عدالتوں کے اتنی پڑھے نا, عدالتوں میں کیا ہے کیا نہیں ہے وہ سب کو پتا ہے, اور کس طریقے سے چل رہا ہے سلسلہ وہ بھی میرے خیال میں کسی سے ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. میرا ایشو یہ ہے کہ دیکھیں پورے ریجن میں یہاں پہ چینجز آ رہی ہیں یہاں پہ جناب. جب ہوگا سولجر تو اس کے بعد یہاں پہ وہی سچویشن خدا نخواستہ نہ بن جائے جو کولڈ وار ایرا ختم ہوا تھا اور ایک سپر پاور ڈسنٹیگریٹ ہوئی تھی. تو اس کا جو انفلکس تھا, جو اس کا جو سارے ہمیں ہیٹ فیس کرنی پڑی تھی پاکستان کو فیس کرنی پڑی تھی. ابھی کیا ہم اس چیز کے لیے تیار ہیں؟ کیا سپٹمبر میں جب یہ سارا وڈرال ہوگا امریکن فورسز کا تو وہ انفلکس ٹھیک ہے ہم نے بال لگا دی, بٹ اٹس اے پورس بارڈر اور ہم اس کو 100% سیکیور نہیں کر سکتے. تو کیا ہم نے اس کی کوئی تیاری کی ہے؟ ایڈمنسٹریشن بیٹھی ہوئی ہے اس وقت کا 6-7 مہینے انہیں وہاں ایکسس کرنے کی کوشش کی نہیں کی. جب یہاں کا انٹرسٹ ہونا شروع ہو افغانستان میں, وہاں پہ چائنا کا بھی ڈیولپ ہوگا, وہاں پہ رشیا کا بھی انٹرسٹ ڈیولپ ہوگا, کیونکہ وہاں پہ وہ ڈسنٹیگریٹ ہو چکا ہے. وہ ایک بٹر ایکسپیرینس کے ساتھ رہ رہا ہے, آج بھی رہ رہا ہے. آج بھی اس کے I agree, Rana Mubashir, and we cannot stay aloof what is happening in our neighbor, especially in Afghanistan. I agree. نہیں, آپ نے میری زمین صاحب میری سنیے, یہاں پہ انٹرسٹ ڈیولپ ہو جائے ان کا بھی ٹھیک ہے افغانستان کے اندر. سو جب یہ انٹرسٹ ڈیولپ ہو جائے یہاں پہ, ہم نے کیا ان چیزوں کی تیاری کی ہوئی ہے؟ حکومت وقت کا کام ہے نا کہ یہ چیزوں پہ ان پہ تیاری کر کے رکھے. نہیں کی ہوئی. الیکٹورل ریفارمز جو ہے, چلیں ڈومیسٹک بات کر لیتے ہیں, الیکٹورل ریفارمز نہیں ہوں گے تو آپ جنرل الیکشن کو چھوڑ ہی دیں, بھول ہی جائیں, نہیں ہو سکتے. آپ نے ٹریلر دیکھ لیے یہاں پہ. بالکل. یہ رانا مبشر صاحب, if you allow me, مجھے بریک کا کہا چاہوں گا کہ بریک کے بعد آپ اسی آرگومنٹ کو کمپلیٹ کریے گا کہ اگر الیکٹرل ریفارمز, اور خاص طور پہ آج جو تھا کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین کا باقاعدہ لے بھی گئے پارلیمنٹ میں, فواد چودھری صاحب بھی اور وہاں پہ تھے, اور انہوں نے کہا جی اس کو جب تک استعمال نہیں کریں گے تب تک معاملات سیدھے نہیں ہوں گے. تو اس کے بعد اس کے علاوہ بغیر اگر الیکشنز بھی نہیں ہو سکتے تو پھر آپشنز کیا ہیں؟ بریک کے بعد بات کرتے ہیں. ویلکم بیک. رانا مبشر صاحب, دو چیزیں بہت کوئکلی. ایک تو یہ کہ الزام بیرسٹر شہزاد اکبر پر نام لے کر کہ جی یہ سب کچھ وہ کروا رہے ہیں, ان کے خلاف جو بھی جھوٹے پرچے اور ان پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے. دوسرا 11 MNAs, پھر آج 15 ہو گئے, اور اب راجہ ریاض کہتے ہیں 20, اور شیخ رشید صاحب کہتے ہیں یہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے, یہ سب ٹھک ٹھاک لگی رہتی ہے, کوئی یہ بڑا مسئلہ نہیں ہے. سر جی بات سمپل سی ہے, آپ اگر یہاں پہ بجٹ اپروو نہ کرا سکے, منظور نہ کرا سکے, تو یہاں پہ سچویشن بن جائے گی. اور خان صاحب خود اپنے لوگوں کو عید سے پہلے کہہ چکے ہیں کہ جناب عید کے بعد یہاں پہ جو سچویشن بننے جا رہی ہے اس کے لیے تیاری پکڑ کے رکھو. ٹھیک ہے,
انٹیل ان کے پاس بھی ہے, خان صاحب کے پاس بھی, اور جناب جو یہاں پہ ہو رہا ہے آئندہ آنے والے دنوں میں آپ لوگوں کی بیٹھ کے, ہم لوگ کی بیٹھ کے یہاں پہ اسکیمز جو ہے, جو حکومت کے اندر لوگ بیٹھے ہوئے ان کے جو اسکینڈلز ہیں وہ ہم یہاں پہ نشر کرنے شروع کر دیں گے. یہ 2-4 دن کی بات ہے, یہاں پہ زور پکڑنا شروع ہو جائیں گے, چاہے وہ کلپس ہو, چاہے وہ ویڈیوز ہو, چاہے وہ آڈیوز ہو, وہ لیک ہونی شروع ہو جائیں گی, چاہے وہ ڈاکومنٹس ہو. نہیں تو یو مین ٹو سے کہ یہ جو ترین گروپ جو بن رہا ہے تو مطلب یہ کسی مطلب دے آر آلسو پریوی ٹو سم انٹیل, اور اس وجہ سے انہوں نے کہا کہ چلو ڈرم بیٹ کرو. ترین گروپ تو دیکھیں نا, سمپل سی بات, صاحب نے بڑی اچھی بات کی ہے, انہوں نے ایک ریالٹی چیک کیا آپ کو. یہ بزدار ساری دنیا کرتی رہتی ہے, ہٹانے کے بعد جس کو بھی شخص لے کے آئے کہ ہاں تو اس کو کانفرنس کا ووٹ نہیں ملے گا. ہی از رائٹ, جن صاحب بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. ایشو ڈفرینٹ ہے, آپ نے پریشرائز کرنا ہے, پریشرائز کر کے رکھیں گے. انہوں نے کہا جناب جہانگیر ترین جو تو اکیلے دیکھیں, شام کو اگر آپ بیٹھ کے گھر میں اکیلے سگار پیئیں گے اور اکیلا رہنا پسند کریں گے, جہانگیر ترین صاحب از ناٹ اے ویری سوشل پرسن, ٹھیک ہے. ہی وانٹس ٹو انجوائے ہز اون ڈرنک لائک, اکیلے بیٹھ کے وہ بیٹھنا پسند کرتے ہیں. لوگ یہاں پہ سوشلائز کرتے ہیں, وہ اکیلے بیٹھنا پسند کرتے ہیں. اتنے لوگ اکٹھے کر لیے ہیں انہوں نے, اتنے لوگ اکٹھے, چلیں یو رائٹ. وہ جی جنرل صاحب یور ٹیک, مطلب شیخ رشید صاحب کہتے ہیں کہ اٹس ناٹ اے پرابلم, کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے جس پر بات نہ کی جا سکتی, کی جائے. میں بھی یہی سمجھتا ہوں کہ جو انٹرا پارٹی ڈفرینسز ہیں یہ ریزالو ہو جائیں گے, اینڈ دے آر ناٹ گوئنگ ٹو ٹاپل دا گورنمنٹ. یہ گورنمنٹ سے الگ بھی نہیں ہوں گے. وہ تو ٹاپل نہیں کرنا چاہتے, وہ تو کہتے ہیں کہ جی پنجاب جو ہے وہ ہمارے ساتھ زیادتی کر رہی ہے پنجاب حکومت. عمران سے انہیں کچھ ملے گا نہیں. وہ بیرسٹر شہزاد اکبر, پتہ نہیں رانا مبشر صاحب بھی نام نہیں لے رہے, وہ ساری دنیا ان کا نام لے رہی ہے کہ جی یہ سب کچھ کروا رہے ہیں. دیکھیں نام تو کس کا آج کل نہیں آ رہا, اور بات حقیقت ہے بھی یہ کہ ہمارے ملک کے سیاسی موزیک میں آپ کو فرشتہ شاید ہی کوئی ملے گا, کوئی 1-8 دانہ, باقی تو سب کے جو کلوزٹ ہے اس میں اسکیلیٹن تو ہے ہی ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ کون کس کو کتنا بے آبرو کر سکتا ہے سیاست کے میدان میں. لیکن یہ بھی اب عوام اس بات سے تنگ آ چکے ہیں, اور عدالتوں کے پاس بھی مقدمات کی ایک بھرمار ہے. لیکن اگر یہی حالت رہی تو مجھے ڈر اس بات کا ہے کہ ملک کس طرف جا رہا ہے, یہ انسٹیبلٹی ہمیں کہاں لے کر جائے گی, جبکہ بلوچستان افغانستان میں بالکل ایک نئی طرح کا کھیل شروع ہونے والا ہے. مطلب یہ ان سب کو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ اس وقت انسٹیبلٹی کا متحمل نہیں ہو سکتا ملک. افتخار احمد صاحب, یور کنکلوڈنگ ریمارکس 90 سیکنڈز. میں تو کہتا ہوں کہ جو باتیں آج ہوئی ہیں بڑی پیاری ہوئی ہیں, بڑی اچھی ہوئی ہیں, اور یہی حتمی باتیں ہیں. اب آپ ان کی شکل دیکھیں گے کچھ عرصے میں اگر عمران خان کا رویہ یہی رہا. رانا مبشر صاحب کہہ رہے ہیں کہ کچھ دنوں میں بس آپ اب جو ہیں ہم کچھ سکینڈلز ڈھونڈ رہے ہوں گے اور سکینڈلز چل رہے ہوں گے, اور عمران خان صاحب نے کہہ دیا ہے کہ معاملات تبدیل ہونے جا رہے ہیں, ہواؤں کا رخ تبدیل ہو رہا ہے. میں کچھ نہیں کہہ سکتا عمران خان کو. عمران خان کا جو تجربہ یہ ناکام رہا. اچھا, اور عمران خان صاحب کا اپنا تجربہ وہ صاحب دے رہے کس کے ساتھ ہی ہے نا. نہیں مطلب کسی کا عمران خان کا تجربہ ناکام رہا, لیکن عمران خان صاحب کا اپنا تجربہ وہ کیا کامیاب رہے نہیں یا ناکام رہے؟ دیکھیں میں یار سمپل سی بات ہے, جس ملک کے اندر اگر گورننس نام کی کوئی چیز نہیں ہے, مجھے سے کوئی تعلق نہیں ہے کون پرائم منسٹر ہاؤس میں اور کون پرائم منسٹر ہاؤس میں نہیں. یار ویری رائٹ, لیکن خدا کا واسطہ ہے مت مذاق کرو اس ملک کے ساتھ. کہاں تک لے جانا چاہتے ہیں, 22 کروڑ کا ملک ہے یار. ایگزیکٹلی, سب سے بڑا مسئلہ بالکل گورننس کا ایشو ہے. لیکن عمران خان اپنے طور پر تو ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں, لیکن وہ یہی کہتے ہیں کہ مافیاز جو ہیں ان کو چلنے نہیں دیتے, اور مافیاز ہی ٹانگ کھینچ رہے ہیں. جس طرح اب یہ بھی ایک شوگر مافیا جس کو جہانگیر خان ترین صاحب لیڈ کر رہے تھے, اور اب یہ ساری صورتحال ان کے لیے بنائی جا رہی ہے. ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.